बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज उसकी माँ की बरसी थी। आज ही के दिन साद ने अपनी माँ शमशाद बेगम को कत्ल किया था। पूरी रात वो सो नहीं सका था। सारी रात एक बंद कमरे में रोते हुए गुजारने के बाद सुबह की अजान होते ही आंसू पूंछता मस्जिद की तरफ चल दिया था। शहरोज एक दिहाड़ीदार मजदूर था, जबकि शमशाद बेगम भी दरमियानी तबके से ताल्लुक रखने वाली खातून थी। उनकी जिंदगी बिलाशुबा बहुत अच्छी गुजर रही थी। दोनों एक दूसरे की संगत में बेहद खुश थे, मगर वाहिद गम ये था कि इन दोनों को अल्लाह ताला ने बेऔलाद रखा था। शहरोज ने कभी भी औलाद ना होने की बात पर शमशाद बेगम से ना ही कोई लड़ाई की और ना ही कभी उनको इस हवाले से कोई तान न दिया। मगर इस बात में भी कोई शक नहीं था कि हर शादीशुदा जोड़े की तरह वो दोनों भी चाहते थे कि उनको अल्लाह पाक औलाद से निवाजे। कभी कभार शमशाद बेगम औलाद ना होने पर रोना शुरू कर देती, जिस पर शहरोज उनको बेहद समझाते कि हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से हमारी आजमाइश हो और इस आजमाइश में सब्र के बाद अल्लाह हमें औलाद की नेमत से निवाजे। जिस पर शमशाद बेगम का दिल भी काफी पुरसुकून हो जाता। और इसी तरह पूरे 10 साल के तवील अरसे और शमशाद बेगम और शहरोज की बेताशा दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने उन दोनों के एक बेटे से निवाजा था। बेटा गोद में आते वो दोनों खुशी से फूले ना सिमा रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया उनके बाहों में सिमा गई हो। अभी उसने चलना और बोलना भी शुरू नहीं किया था जब शमशाद बेगम और शहरोज ने उसके स्कूल से लेकर उसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक का फैसला कर लिया था। वो खुद पढ़े लिखे ना थे, मगर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब मर्द बनाना चाहते थे। वो खुद गरीब थे, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस फटे पुराने जूते पहनते थे, मगर उनके बेटे एजाज के कपड़ों और जूतों को स्कूल कॉलेज में बच्चे रश भरी नजरों से देखते। यहाँ तक कि उन दोनों ने हर माँ बाप की तरह अपना आप अपने बेटी की खातिर कुर्बान कर दिया। उम्र गुजरती रही और शहरोज और शमशाद भी बूढ़े होते गए। उन दोनों ने अपने बेटे साथ को गुर्बत के बावजूद पैसे जोड़ जोड़ कर शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाया। स्कूल के बाद कॉलेज भी वैसे ही शहर का सबसे मशहूर कॉलेज था। मगर बदकिस्मती से अब की बार साद ने एक निहायत बुरी सोबत में उठना बैठना शुरू कर दिया था। वो अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए बच्चे थे जो कॉलेज सिर्फ पढ़ने के अलावा बाकी तमाम गलत काम करने आते थे, जिनमें कॉलेज के औकात के बाद शराब नोशी, सिगरेट पीना और जुआ खेलना वगैरह शामिल था। जब तक इस सब की खबर शमशाद बेगम और शहरोज को होती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और साद बुरी तरह शराब नोशी और चरस के नशे का आदी हो चुका था। वो घर आकर अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे मांगता और अगर शमशाद बेगम उसे पैसे नहीं देती तो घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देता, जबकि शहरोज ने उसे घर से निकाल दिया था। इस सब के बावजूद वो घर उसी वक्त आता जब शहरोज घर पर मौजूद न होता। शमशाद बेगम से लड़ झगड़ कर पैसे लेने के बाद वापस चला जाता। वो एक माँ थी, कुछ भी कर सकती थी, मगर अपनी औलाद को नशे की खातिर ही सही तकलीफ में और तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। तभी जितने पैसे उनके पास होते वो सभी उसे दे देती। इस सब की खबर जब शहरोज को होती तो वो घर सर पर उठा लेते थे और शमशाद बेगम से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते थे। वो यही कहते कि साथ इन्हीं की वजह से मजीद बदहाल होता जा रहा है, क्योंकि वो इसके नशे को पूरा करने के लिए उसे पैसे जो देती थी और फिर कहीं कहीं घंटों तक उन दोनों की लड़ाई होती। शहरोज ने उसे बहुत समझाया कि साथ को पैसे मत दो, मगर आखिरकार जब वो इतने समझाने के बावजूद भी नहीं मानी तो शहरोज ने उनका जेब खर्ची बंद कर दिया था, ये कह कर के जो तुम्हें चाहिए हो वो मुझे बताओ, मैं सब कुछ ला कर दूंगा, मगर एक नशे के नशों को पूरा करने के लिए फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। उसी के अगले दिन दोपहर का वक्त था जब साद घर में दाखिल हुआ और रोजमर्रा की तरह पैसों की खातिर शमशाद बेगम से लड़ना शुरू कर दिया। गली के एक बच्चे ने भागकर शहरोज को भी साथ के आने की इतला कर दी थी, क्योंकि उस बच्चे को शहरोज ने कहा था कि अगर कभी भी साथ यहाँ आए तो तुम मुझे बताना, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसों की लालच में आकर बच्चे ने पहली फुर्सत में शहरोज तक साथ के आने की खबर पहुंचा दी थी, जिसके बाद वो चंद नोट बच्चे को देने के बाद वक़्त ज़ाया किए भागते भागते घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने आए तैयार कर लिया था कि वो साद को ऐसे नहीं जाने देंगे, उसकी ऐसी मुरम्मत करेंगे कि दोबारा कभी नशे का नाम भी नहीं लेगा।
پیسے چاہیے مجھے پیسے نکال کر دے، نہیں تو میں یہ پورا گھر تہس نہس کر دوں گا۔ سرخ آنکھ کے لیے سال نے کچن سے برتن نکال کر باہر پھینکتے ہوئے شمشاد بیگم سے کہا تھا، جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ نہیں ہے کوئی پیسے ویسے میرے پاس، تمہارے باپ نے تمہاری وجہ سے مجھے بھی پیسے دینے بند کر دیے ہیں کہ میں اپنے نشئی بیٹے کے نشوں پر پیسے اڑاتی ہوں۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس 1 روپے کا سکہ تک نہیں ہے۔ شمشاد بیگم نے اسے کہا تھا، جو سارے برتن پھینک کر توڑنے کے بعد اب مثالوں کے ڈبے بھی بحر سین میں پھینک رہا تھا۔ میرا نشہ سر پر چڑھ رہا ہے، میں بتا رہا ہوں مجھے پیسے دے، نہیں تو پتہ نہیں میں کیا کر جاؤں گا۔ وہ دہاڑا تھا اور سین میں رکھا ایک لوہے کا بڑا سا پائپ اٹھا لیا تھا۔ یہ گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر بیچ دے، بلکہ ایک ایسا کام کر مجھے ہی بیچ کر پیسے حاصل کر لے، کیونکہ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں۔ شمشاد بیگم نے اسے کہا تھا، جو نشے کی طرف سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہی لوہے کا پائپ لیے شمشاد بیگم کے سامنے بالکل کھڑا ہونے غصے سے گھور رہا تھا۔ نافرمان، تجھے اسی دن کے لیے منتوں مرادوں سے اللہ کے سامنے گڑگڑا کر مانگا تھا کہ تو اپنی ماں کے سر پر ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے۔ تجھ جیسے نامرد سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتی۔ شمشاد بیگم روتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیسے دے، نہیں تو کیا کر لے گا تو؟ ہاں مارے گا مجھے؟ مارے گا، ہاں تو مار مجھے، مار دے مجھے جان سے مار کر ہی ایک ہی بار میں ختم کر دے۔ لے میری جان تاکہ ایک ہی بار میں تمہاری جان چھوٹ جائے مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، سعد نے دونوں ہاتھوں میں وہ لوہے کا پائپ اونچا کیا تھا اور پوری قوت کے ساتھ ان کے سر پر دے مارا تھا۔ ایک زوردار آواز گونجی تھی اور شمشاد بیگم ایک ہی وار میں منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ سر سے خون کا ایک نہ رکنے والا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے پورا گھر ان کی گھٹی گھٹی چینخوں سے لرز اٹھا تھا۔ پائپ ایک طرف کو پھینکتے ہوئے سعد ماں کے سر سے پھوٹنے والے خون کے فوارے کو دیکھتے ہوئے کانپنے لگ گیا تھا، اور اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا تھا جہاں سے شہروز اندر داخل ہوا تھا۔ اندر سین کا منظر دیکھتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ شمشاد بیگم کا بے جان جسم سینے سے لگائے وہ چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی ماں باپ کو بد نصیب کہہ رہے تھے تو کوئی سعد پر لعنت بھیج رہے تھے۔ 2-4 مرد تو باقاعدہ اسے تھپڑ بھی مار چکے تھے، جو اب پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتے ہوئے ماں کے سرانے چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ وہ ماں کے سرانے بیٹھا رو رہا تھا جب ارد گرد شور مچا تھا۔ سب لوگ پولیس بلوانے کا کہہ رہے تھے۔ پولیس کا نام سنتے ہی وہ خوف سے لرز اٹھا تھا۔ گلی کے مرد جو گھر میں اب کافی تعداد میں اکٹھے ہو چکے تھے، شہروز کو سہارا دیے باہر لے کر جا رہے تھے، جو اب تک رو رو کر نڈال ہو چکے تھے، جبکہ عورتیں شمشاد بیگم کے بے جان جسم کو ایک چارپائی پر ڈال رہی تھیں۔ یہی وقت سعد کو فرار کا ملا تھا اور وہ ماں کا آخری دیدار کرنے اور ان کے سر چومنے کے بعد سب کی نظروں سے بچتا وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ 8 سال بعد اس کی ماں کو مرے آج پورے 8 سال ہو چکے تھے۔ آج تک وہ پولیس سے چھپتا پھر رہا تھا، یا شاید پولیس نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اگر کرتے تو آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ کوئٹہ شہر میں واقع ایک گاؤں میں وہ پچھلے 8 سال سے رہ رہا تھا، بلکہ رہ کیا رہا تھا، اپنے نشے کی حالت میں کیے گئے گناہ پر ہر روز مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی وہ صرف پیٹ کی آگ بجھانے کو حاصل کرتا۔ زندگی کی چاہت اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قتل کیا تھا۔ اب تک تو شاید اس کا بوڑھا باپ قبر کے اندھیروں میں پہنچ گیا ہوگا۔ وہ ہر روز 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے قریبی واقع مسجد میں چلا جاتا تھا، اور نماز ادا کرنے کے بعد کہیں کہیں گھنٹوں تک سجدے میں سر رکھے چیخ چیخ کر روتا رہتا، یہاں تک کہ ارد گرد کے لوگ بھی اسے حیرت سے دیکھتے۔ مگر حقیقت کیا تھی وہ مسجد کے مولوی صاحب کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے جیل بھیج دیا جائے گا، جہاں اسے جلد ہی پھانسی دے دی جائے گی، اور وہ اپنے رب کو کیا منہ دکھاتا، کیسے سامنا کرتا اپنے پروردگار کا۔ اسے تو بھی بہت رونا تھا، اپنے پروردگار کے سامنے بہت گڑگڑانا تھا، بہت معافیاں مانگنی تھی اللہ سے۔ آج اس کی ماں کی برسی تھی
آج ایک دن سعد نے اپنی ماں شمشاد بیگم کو قتل کیا تھا۔ پوری رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ ساری رات ایک بند کمرے میں روتے ہوئے گزارنے کے بعد صبح کی اذان ہوتی آنسو پوچھتا مسجد کی طرف چل دیا تھا، جہاں مولوی صاحب پہلے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جس وقت وہ مسجد میں داخل ہوا تھا اس وقت تک جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ تمام مرد قطار میں کھڑے اللہ کے حضور سر بر سجود ہو رہے تھے، جن میں وہ بھی شامل ہوا تھا، اور سب کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلنے سے قاصر تھا۔ اس کی سسکیوں پر دعا مانگتے باقی تمام مرد بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، جو اب ہارے ہوئے انداز میں جائے نماز پر سجدے میں سر گراتا سسک رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے آگے بڑھ کر سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا تھا کہ سب میرے لیے دعا کرو، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سب میرے لیے دعا کرو کہ میری ماں مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہے۔ اس کی چیخوں سے اللہ کے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے اشارے سے سب نے خاموشی سے اپنی دعا مکمل کی تھی، اور پھر کچھ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ کچھ وہی قرآن پاک اٹھائے ان سے کافی فاصلے پر تلاوت قرآن پاک کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ سب کے یہاں وہاں ہوتے ہی مولوی صاحب سعد کے پاس آئے تھے اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گئے تھے، جس کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ اٹھ نیک بخت اٹھ جا، مولوی صاحب نے اسے دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے اٹھایا تھا، اور پھر کندھے سے لڑکے سفید رومال سے اس کے آنسو پونجے تھے۔ مولوی صاحب آپ تو نیک انسان ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری ماں مجھے معاف کر دے۔ وہ مولوی صاحب کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولا تھا، وہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں یہاں، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں رات 2 بجے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ روز تم تہجد پڑھنے بھی آتے تھے، مگر رات تم تہجد کے وقت نہیں آئے تھے، جبکہ میری پوری رات یہاں تمہارے انتظار میں کٹی ہے۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا تھا، جو اب کچھ تیسر سے ان کو دیکھ رہا تھا، رات میں تہجد گھر میں ادا کی تھی، آج میری ماں کی برسی ہے، آج ان کو اس جہاں سے گئے، میرے گناہ گار ہاتھوں سے قتل ہوئے پورے 8 سال ہو چکے ہیں۔ میری پوری رات جائے نماز پر روتے روتے کٹ گئی ہے۔ میں نے کب تہجد ادا کی، کب صبح ہوئی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ سعد نے جواب دیا تھا، مگر آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ آخر میں اس نے کچھ حیرت سے پوچھا تھا۔ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، خواب تم سے وابستہ ہے، اس لیے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ شاید اللہ نے تمہاری طرف اس اشارے کو پہنچانے کے لیے مجھے منتخب فرمایا تھا۔ مولوی صاحب کی بات پر وہ بے حد بے چین ہوا تھا۔ کیا خواب دیکھا آپ نے؟ خدا را جلدی بتائیں، اس نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا، اب دیکھتا کیا ہوں کہ آگ کے بڑے بڑے تندور ہیں جو غصے سے ابل ابل کر جوش مار رہے ہیں، اور 2 بندے ہیں خوفناک چہروں والے، عجیب سا لباس زیب تن کیے، وہ دونوں آدمی تمہارے پاس آتی ہیں اور تمہیں دونوں بازوں سے جگڑ کر آگ کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تمہارا پھٹا پرانا گندا لباس ان کے تمہیں گھسیٹنے سے مزید پھٹ رہا ہوتا ہے۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے سعد کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں تمہیں اس جوش مارتی آگ کے قریب لے کر جاتے ہیں اور ان تندوروں کو ایک کنارے پر تمہیں کھڑا کر دیتی ہیں۔ اس سارے وقت میں تم بے تحاشا چیخ رہے ہو، تمہاری چیخیں کانوں کے پردے پھاڑ دینے کی حد تک تیز ہوتی ہیں، مگر اس سب کے باوجود وہ دونوں شخص کان بند کیے تمہیں کھینچتے ہوئے اس آگ کے دہانے پر لے کر آتی ہیں، مگر جو ہی وہ تمہیں آگ میں دھکیلنے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس سے پہلے کوئی پیچھے سے تمہیں کھینچ کر آگ میں گرنے سے بچاتا ہے۔ میں نے تمہیں بچانے والے کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی میری طرف سے پیر تھی خواب میں، مگر وہ بار بار تمہارے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے پاگلوں کی طرح چوم رہی تھی، جبکہ تم اس عورت کے پیروں سے لپٹے کی بات بار بار دہرا رہے تھے کہ امی جان مجھے معاف کر دیں، وہ سب غلطی سے ہوا تھا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ آپ مجھے معاف کریں گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ امی جان اپنے بیٹے کو معاف کر دیں، میں نے گناہ کیا اور خود ہی اپنی جنت کو جہنم کی آگ سے بدل لیا، مگر آپ مجھے معاف کر دیں۔ شاید وہ خاتون تمہاری ماں تھی، سفید لباس میں مقید عورت جو بار بار تمہارے چہرے اور تمہارے ہاتھوں کو چوم رہی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں اپنے قدموں سے اٹھاتی ہیں
اور اسی طرح تمہارا ہاتھ تھامے تمہیں اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتی ہیں۔ وہ تمہارا ہاتھ تھامے بہت دور جا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ دونوں میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مولوی صاحب اس کا مطلب میری ماں نے مجھے معاف، مزید اس سے کچھ نہیں بولا گیا تھا، اور مولوی صاحب کے گلے لگا۔ وہ ایک بار پھر چیخ چیخ کر رو پڑا تھا۔ بیٹے، ماں کے قدموں تلے ایسی تو اللہ نے جنت نہیں رکھ دی۔ وہ ایسی عظیم ہستی ہیں جو اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، مگر اپنی اولاد کو کبھی کسی مشکل میں یا کسی پریشانی یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ مولوی صاحب نے اس کی کمر کو سلاتے ہوئے کہا تھا، جس کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھم رہی تھیں۔ شاید آج اسے کوئی سکون ملا تھا، شاید اس کے بے چین دل کو چین مل رہا تھا۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں تلے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔